अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली और उसका जो लाहे अमल है पाकिस्तान की सियासत में, उसके ऊपर एक बात तयशुदा है और इस पर कोई बहस की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो क़यादत है, ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मुल्क के मकबूल तरीन आप कह सकते हैं कि वो लीडर है और PTI इसी लिहाज से एक मकबूल तरीन जमात है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस में बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद और बहुत सारे मसाइल के बावजूद तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिया। और अगर हम देखें अपेरेंटली तो तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ ये कौमी असम्बली में बल्कि KP में और पंजाब असम्बली में बड़ी नुमायाँ आप कह लें कि हैसियत के साथ कामयाबी हासिल की। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हमायत से जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा रही। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने 115 में से 90 सीटें जो उनसी वो जीती और पंजाब में भी उनकी जो जीतने का तनासब है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। लेकिन ये सारी, जिसे कहा जा सकता है, कामयाबी और ये सारा कुछ जो सा है, उससे उस कामयाबी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी से महरूम रखा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सियासत में आती है, इलेक्शन लड़ती है, तो ज़ाहिर है कि उसका अल्टीमेट मकसद यही होता है कि वो हुकूमत में जाएगी और हुकूमत में जाकर फिर अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी तरजीहात को, अपने जो उसके नज़रियात हैं उसको प्रैक्टिकल शक्ल में सामने लेकर आएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में 92 सीटें जीतने के बावजूद हुकूमत साजी में नाकाम रहेगी। हालांकि तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफ़र थी कि हमारे साथ बैठे, निगोशिएट करें, हम आपकी हुकूमत साजी में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ को मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मिला और देखा गया कि तहरीक इंसाफ का वफद जो सा है उसकी मुलाकात भी हुई मौलाना फजलुर रहमान से। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी वो तहरीक इंसाफ इनको अटेन नहीं कर सकी, इनको हासिल नहीं कर पाई। उसकी वजह क्या है? मैं ये समझता हूँ उसकी वजह तहरीक इंसाफ के अंदर मजमूई तौर पर जो उसका एटीट्यूड है, उसमें जो उजलत पसंदी है, उसमें जो एक जल्दबाजी है और उसमें एक जो जज्बातियत है, वो तहरीक इंसाफ को एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी बनने में रुकावट साबित हो रही है। और मैं आज का व्लॉग जो है मैं इसी नीयत से कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग इमरान खान और बाकी जितने भी उसके पॉलिसी साज हैं, उन्हें अब मेरा ख्याल है कि एक लॉन्ग टाइम के बाद तहरीक इंसाफ ने 2 फेज़ देखे हैं, एक 1996 से 2011 तक का और दूसरा 2011 से अब 2024 तक का। इन दोनों फेजेस में तहरीक इंसाफ ने जो भी खोया, जो पाया, जो उसकी कामयाबी है या उसका जो पॉलिटिकल ट्रैक है, अब वक्त आन पहुंचा है कि तहरीक इंसाफ के जो थिंक टैंक्स हैं उसके ऊपर ज़रा ठहराव के साथ, गहराई के साथ और तहम्मुल के साथ उसका एनालिसिस करें, खुद एनालिसिस करें और आइंदा के लिए अपनी जो पॉलिटिकल अप्रोच है और अपनी सियासी तरजीहात हैं उनका तयन करें। मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हर वक्त इश्तियाल में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जितने भी मेरे जैसे सियासियात के तालिब इल्म हैं उनका ये ख्याल है कि जमहूरियत में और सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज़ को इश्तियाल अंगेज़ी से, जल्दबाजी से, उजलत पसंदी से, जज्बातियत से ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का रवैया हमसे ऐसे फ़ैसले करवाने का बायस बन जाता है जो बाद में हमारे ही गले में पड़ जाते हैं। और हमने देखा भी कि 9 मई में जो हुआ
وہ دراصل ایک اشتعال انگیزی اور ایک جلد بازی اور ایک جذباتیت کا جسے کہہ لیں کہ ایٹیچیوڈ تھا، جس نے ایک قومی سطح کے اوپر ایک ہولناک صورتحال پیدا کر دی، اور اس کا بھگتان بظاہر تو پی ٹی آئی کر ہی رہی ہے، یا اس سے جو لوگ ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں، لیکن دراصل اس رویے کا جو سامنا ہے وہ پاکستان کی ریاست نے کیا ہے، پاکستان کی قوم نے کیا ہے، پاکستان کے معاشرے نے کیا ہے۔ سو تحریک انصاف کو یہ چاہیے کہ اب وہ جذباتیت کی بجائے، ایموشنل ہونے کی بجائے تھوڑا سا لاجیکل ہونے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے ایموشنز کو بھی لاجک قرار دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی جذباتیت ہے۔ وہ ایک ایسے ٹرینڈ کا شکار ہو گئے ہیں، ایک ایسے رجحان کا شکار ہو گئے ہیں، ایک ایسے خود ساختہ، ایک ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبط عظمت کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ ہم شاید ایسے سپیریئر ہیں کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ بھی ہوا تھا، دھاندلی ہوئی تھی، کھنچاؤ تھا، دباؤ تھا، دھاندلا تھا، کچھ بھی تھا، جو ریزلٹس آئے، سیاسی فراست کیا کہتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بہت تحمل اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سوچنا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، سینٹر میں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں حکومت سازی کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ کم از کم سینٹر اور کے پی میں تو اس کی حکومت بڑی آرام سے بن سکتی تھی۔ پھر جب ان کی حکومت بن جاتی تو وہ جو چاہتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، استحکام کے لیے، ملکی معیشت کے لیے، ابھی آج لطیف خوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو اگر پرائم منسٹر بنا دیا جاتا تو پوری دنیا کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اتنا پیسہ دے دیتے کہ ہم آئی ایم ایف کا سب کا قرضہ اتار دیتے۔ تو یہ قرضہ اتارنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا خود بھی تو ٹھنڈے مزاج سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں نا۔ نہ آپ نے ماضی میں کوئی وہ کیا سے کہتے ہیں تحمل کا اور فراست کا یا ایک ٹھہراؤ کا مظاہرہ کیا، نہ آپ نے اب کر رہے ہیں، اور نہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو احتجاج ہے اور مخالفت ہے، عدم برداشت ہے، اور اس طرح کا جو رویہ ہے، یہ سوائے آپ کو نقصان پہنچانے کے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے لیے تباہ کن ثابت ہو جائے گا۔ تحریک انصاف یہ اگر چاہتی ہے کہ وہ ایک اپنا سفر کامیابی سے آگے بڑھائے اور پاکستان کی سیاست میں اپنی طاقت اور قوت کا بہتر استعمال کرے، تو پھر اسے بہت ہی دھیمے انداز سے، بڑی گہری فکر کے ساتھ، بڑی دور اندیشی اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جذباتیت اور ایموشنلزم اور اسی ڈگر کے اوپر سوشل میڈیا کا استعمال اور اسی حوالے سے اپنے مخالفین کی لتاڑ اور اسی حوالے سے جو مخالف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نفرت کا اظہار اور اظہاریہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے سیاست میں گنجائش پیدا کریں، ہوتی ہے گنجائش، امریکہ سے انڈیا تک گنجائش موجود ہے، دنیا بھر کی جمہوریتوں میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ وقت، حالات، اپنے گرد و پیش اور زمینی حقائق کو سمجھ کر ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی میں آپ کا اور تحریک انصاف کا اور آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان، ان کا بھلا اور فائدہ ہے۔ آپ حالات کے جبر سے نکلیں گے تو لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہو سکے۔ اگر حالات کے جبر سے نہیں نکل پائیں گے تو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، اور حالات کا جبر جو ہے وہ باہر سے تو آپ کے اوپر آ ہی رہا ہے، لیکن آپ کے اپنے جو رویے ہیں اور آپ کا اپنا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے بھی اس جبر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں نہ مانوں کی پالیسی ہے اور غیر لچکدار رویہ ہے اور اکڑ کی پالیسی ہے، دوسروں کے لیے جسے کہہ لیں کہ جو ایک بالکل ہی دوسروں کے لیے مفاہمت کا دور دور تک جو ہے وہ اپروچ کا نہ ہونا ہے، یہ آپ کو اکیلا کرے گا، تنہا کر دے گا۔ اور اکیلا اور تنہا شخص ہو یا پارٹی ہو، وہ اپنے جو عظیم تر مقاصد ہوتے ہیں ریاست کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے، نہ تو ان کو وہ فریم کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو ڈیلیور کر سکتا ہے، نہ ان کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے۔ سو میری آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا ٹھہر جائیں، اپنے اندر ایک تحمل اور تدبر پیدا کریں، دور اندیشی پیدا کریں، معاملہ فہمی پیدا کریں،
آپ جو پولیٹیکل مائنڈز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں. آپ نان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ تو ٹکراؤ پر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ٹکراؤ بھی آپ کا بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایک وقت پر آپ دوست ہیں ان کے بہت ہی، اور ایک وقت پہ آپ ان کے دشمن بن گئے ہیں، اور ایک عجیب قسم کا آپ نے ماحول پیدا کر لیا ہے. آپ نے اگر ملک میں ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اس سسٹم کے ذریعے سے لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے، تو پھر آپ کو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان سے لے کر آصف علی زرداری تک، اور نواز شریف سے لے کر MQM کی قیادت تک، جماعت اسلامی سے لے کر ANP تک، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کے ساتھ بات کریں، انگیج کریں، انہیں معیشت کے میدان میں لے کر آئیں، ان کے ساتھ بات کریں، انہیں مفاہمت کے میدان میں لے کر آئیں. ہم سب کے لیے جو ہماری ریڈ لائن ہے وہ ہمارا ملک ہے اور ہماری قوم ہے. ملک اور قوم کو اگر ہم نے مسائل سے نکالنا ہے تو بڑے تدبر اور تحمل سے نکالنا پڑے گا. میری تحریک انصاف کے لیے یہ گفتگو جاری رہے گی، ہم اور بھی اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی تک ٹائم کافی ہو گیا ہے. اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.